बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 27 अप्रैल आज सोमवार का दिन है। ये पहला वीलॉग है और अहम खबरें, पहले इसकी तफसील और तजिया। सफारती मैदान में बहुत कुछ हो रहा है जिसके असरात पाकिस्तान पर कैसे आएंगे, मैं तफसील बताऊंगा। लेकिन पहले खुलासा है, ईरान इसराइल के मुज़ाकरात में अपर हैंड ईरान, टेबल टॉक पर अमरीका चारों शाने चित, एटमी हथियारों की बजाय आबनाई हरमज़ की नई शराइत। ट्रंप ने खुद तस्लीम किया कि वो चकरा गए, उसे समझ नहीं आ रही। नाकाबंदी खत्म करने का फैसला भी मुतवक्के है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा रूस पहुंचे हैं, बड़ा पुरतफ़ाक इस्तकबाल हुआ, प्यूटन से मुलाकात होगी और आज ईरान ट्रंप रूस हतमी मोहर मुआहदे पर। शुमाली कोरिया भी बीच में हिस्सा डाल रहा है, रूसी वज़ीर ख़ारजा से 10 साल का उनका भी दिफाई मुआहदा हुआ है। दुनिया के जो वर्ल्ड ऑर्डर की भाग दौड़ है उसमें अब वाज़े तौर पर चीन, रूस, ईरान, शुमाली कोरिया, यूरोप, खलीजी ममालिक, ख़ासतौर पर सऊदी अरब चीन को सरबराही देने के लिए तैयार हैं और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर अमरीका के खिलाफ ये इत्तेहाद इकट्ठा हुआ। यानी पाकिस्तान में अरूज के जवाल का मामला, इसराइल में भी नेतन्याहू को भी बहुत बड़े धचके। 2 इसराइली साबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन की जमात, इसके खिलाफ इत्तेहाद बन गया। इसका इलेक्शन जीतना नामुमकिन नजर आ रहा है। सऊदिया में भी अहम मामला, मोहम्मद बिन सलमान ने बिन शाम के साथ मिलकर जनरल अब्दुल फताह सीसी से साइड मारी। और भारत में ब्रिक्स में बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हुआ, वहाँ अरब अमारात और ईरान के जो हुकाम है उनके दरमियान तलखी हुई, अलामिया जारी नहीं हुआ। और आसिफ जरदारी चीन के दौरे पर क्यों है, वहाँ क्या सदर से मुलाकात होगी। जरदारी की सदारत जुड़ी हुई है फील्ड मार्शल की सदारत से। सफारत खाने में जो मुलाकात हुई थी वो मामला क्या था, वो मैं आपको तफसील बताऊंगा। पाकिस्तानी सियासत में अभी इस्टेब्लिशमेंट ने वुज़रा को गैर मुल्की डिप्लोमेट्स और सफ़ीरों से मिलने से रोका है। और खान के बुग़्ज़ में भी बड़ा कुछ जो हो रहा है वो भी आपको बताऊंगा। चीफ इलेक्शन कमीशन का ख़ास तौर पर जो अहम शख्सियात का स्कैंडल, और कल अडियाला जेल में मुलाकात का दिन भी है। और ये अब मामलात उस पर क्या चल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 15 दिन दिए हैं इन्होंने धरना और उसके बाद रोड ब्लॉक्स और खैबर पख्तूनख्वा बंद करना। लेकिन सबसे पहले जो आबनाई हरमज़ खुली पाकिस्तान में, तफसील अगर शुरू करूँ इसहाक डार की ट्वीट से। इसने कहा आबनाई हरमज़ हम आबनाई इस्लामाबाद खोल रहे हैं और लॉकडाउन हटा रहे हैं। ईरान की तस्लीम न्यूज़ ने मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें दी कि मुज़ाकराती टेबल पर ईरान का मुतालबा कि कोई ऐसा मुआहदा नहीं होगा जिसमें ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर पाबंदियाँ, वो मामला। जंग के खात्मे की शराइत वही हैं। अमरीका नाकाबंदी आज ख़त्म करे अपनाए हरमस में और फिर उसके बाद कंट्रोल उनका रहे, जंगी नुकसान का मुआवजा हो, तमाम पाबंदियाँ ईरान पर से हटें। एटमी हथियारों और जोहरी प्रोग्राम पर अलग से मुआहदे पर बात होगी, इसमें नहीं होगी। आइंदा किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होगा। और फिर ट्रंप ने ईरान के इस ऐलान के बाद ईरान को एक तरफ ऑफर की, ईरान ने इसका इनकार किया कि इस्लामाबाद में अब कोई मुलाकात नहीं होगी, जो कुछ होगा ओमान मस्कत में ही होगा। और मुज़ाकरात के बाद 4 बड़े त्यारा बरदार खिते में भेज दिए फौजी तैयारियां कि ईरान पर दबाव डाला जाए, लेकिन वो किसी सूरत में टेबल पर मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठने को तैयार। ट्रंप ने खुद कहा कि मैं चकरा गया हूं, मुझे समझ नहीं आ रही ईरान की लीडरशिप की, इनके साथ मैं कैसे डील करूं। जो इसके अभी ताज़ा तरीन कल बयानात थे, आप देखें कि इसने ईरान को 3 दिन की नई धमकी दी कि 3 दिन है इनके पास, उसके बाद फिर तेल की तनसीबात पर हम तबाह कर देंगे, हमला कर देंगे। अच्छा, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग बयान जो ईरान के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर गालिबाफ, ईरान के मुज़ाकराती अमल के इंचार्ज भी हैं, पहली दफ़ा इन्होंने क्रिप्टिक मैसेज एक जारी किया। वो पैगाम यानी जो अमेरिका की पॉलिसी साजों को सिर्फ समझ आए, मतलब आम लोगों को समझाने के लिए। देखें अंग्रेज़ी के इसमें अल्फाज है, लेकिन दरे पर्दा पैगाम मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें अमरीकी परेशानी शुरू क्यों हुई। ईरान ने इसमें खुफिया कार्ड की बात की कि वो है तेल की सप्लाई का कार्ड। इनके पास जो तेल की रसद को कंट्रोल करने का पॉइंट्स हैं, जिसमें खलीज में पाइपलाइंस हैं और अपनाए बाबुल मंदब है, ये 2 रास्ते इन्होंने कहा हमारे पास मौजूद है, निशाने पे हैं। और अब हम दुनिया में तेल की कीमत ग्लोबल मार्केट जो तय करती थी, अब हम तय करेंगे तलब और रसद। ये अमेरिका और ओपेक अब तय नहीं करेगा, ये ईरान तय करेगा। ये इतनी बड़ी ताकत है कि दुनिया में देखें तेल की कीमत से सब कुछ होता है। अमेरिका ने पहले भी अरब ममालिक पर दुनिया की हुकूमतों को गिराया बनाया, इसीलिए कि तेल की सप्लाई में फ़र्क ना हो, कि ये दुनिया की पूरी मईशत को, ट्रांसपोर्ट को, खुराक को, पेट्रोल को, हर चीज़ को काबू करता है। ईरान के पास ये ताकत कि तेल की वो कीमत तय करें, ये इस वजह से कि सप्लाई उनके कंट्रोल में, सिर्फ अपनाए हरमज़ नहीं, बाबुल मंदब भी, खलीज की तमाम पाइपलाइन भी। ईरानी स्पीकर ने यही कहा कि अब अमेरिका और इनके पास सिवाय अपने इमरजेंसी के रखे ज़खायर इस्तेमाल करने कोई हल नहीं। और ये कब तक करेंगे, गर्मियाँ भी हैं आ रही हैं, सर्दियाँ भी आ रही हैं, आगे अहमियत है गैस और पेट्रोल दोनों की, यानी तलब बढ़ने के बाद बहरान पैदा होता है। अब ईरान ने ये कार्ड रखे इसीलिए थे, और उसमें सबसे बड़ी इनको जो मदद मिली वो रूस के साथ इस सप्लाई के निज़ाम को कंट्रोल करना। क्योंकि ये जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा है, याद रखें कि ईरान और रूस ये 2 मुल्क दुनिया के तेल और गैस का तकरीबन सारी सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। अमेरिका के पास तो सिर्फ 2 से 3% रिजर्व है, उनके सारा मिला मिलू के 15 से 20% तेल जो है वो ईरान और रूस का है सारा।
پھر قطر کا اتحاد جو گیس میں بڑے ذخائر ہیں. تو یہ بہت بڑا پاور شفٹ جو ہے توانائی کے معاملات پر, طاقت کے معاملات, کیونکہ سارا معاملہ ہی آپ کو پتہ ہے یہاں سے ہے. اب اس روس کے دورے میں جس میں ظاہر ہے ایران نے ایک تو جو ابھی روس نے کنفرم نہیں کی, ایران نے بھی کنفرم نہیں کی خبر جو سپریم لیڈر کے متعلق مشتبہ خامنہئی روس میں ان کا علاج ہو رہا ہے, یہ شاید کچھ سالوں کے بعد ہی معاملات سامنے ہیں, اللہ انہیں محفوظ رکھے اور زندگی دے. بہرحال اس معاملے پر امریکی ٹرمپ نے اپنے جو صدر نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری اور چین کا یہ ماسٹر سٹروک بیچ میں آیا. جو ٹرمپ نے دیکھے صبح 9 بجے اعلان کیا کہ چین ایران کی جو مدد کر رہا ہے ہم اس پہ پابندیاں لگائیں گے, ہم دنیا کی سپریم طاقت ہے. 9:30 بجے ایران نے بیان دیا کہ نقشہ دنیا کا بدل گیا ہے, ورلڈ آرڈر کا جو سربراہ اب وہ چین ہوگا, کیونکہ امریکہ نے دنیا کے قوانین کی دھجیاں اڑائیں. تو یہ چین کے گرد معاملہ گھومنا کتنا اہم ہے کہ آپ دیکھیں کہ یورپ کے سارے اتحادی چین کے پاس گئے, برطانیہ, کینیڈا, اور آج آسٹریلیا کا یہ بیان تھا کہ ہم چین کے ساتھ ایک نئے فریش سٹارٹ کے لیے جا رہے ہیں. محمد بن سلمان نے جو ٹرمپ کے بیان کے بعد کہا کہ اب ہم امریکی ہتھیار نہیں خریدیں گے جو پہلے خریدے جاتے تھے, یعنی وہاں سے انہیں بہت بڑا نقصان. اور یہ جو عرب لیگ کے اجلاس میں ہوا کہ اسرائیلی اثاثہ جنرل عبد الفتاح سیسی فیلڈ مارشل اس سے دوری اختیار کی, یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ عرب ممالک کی تقسیم میں واضح طور پر امریکہ اسرائیل سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. برکس میں بھی دیکھیں جو بھارت میں ہوا, وہاں بھی عرب امارات اور ایران کے اختلافات پر جو اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پر ہوئے, وہاں بھی عرب ممالک جو تھے ایران کی حمایت کر رہے تھے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ گفتگو دیکھیں کل کی, اس کی جو فون کالز پہ انٹرویو دیکھیں تو چین کے دورے سے پہلے وہ پیوٹن اور شی جن پنگ کے ساتھ یہ معاملات حل کرنا چاہتا ہے. پہلے دھمکیاں تھیں اور اب معاملہ یہ ہے کہ روس کو وہ کہہ رہا ہے کہ یوکرین کا مسئلہ میں حل کر دوں گا, چین کو کہہ رہا ہے تائیوان کا حل کر دیں گے, آپ اس کے بدلے میں ایران کا معاملہ حل کروا کے مجھے فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ دیں. کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ 2 ممالک ہیں جن کے پاس طاقت ہے کہ کچھ لوگ کی بنیاد پہ. پاکستان کے پاس تو ایسا کچھ نہیں تھا کہ مذاکرات کامیاب کرتی, تو پیغام رسانی تھی صرف. ٹرمپ نے اب چین کی طرف سے ایران کی مدد پہ دیکھیں کہا تھا کہ چین کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اتنی مدد نہیں کی جتنی ہم نے یوکرین کی جنگ میں یوکرین کی, ورنہ حالات کچھ اور ہوتے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ روس اور چین دونوں اس جنگ میں سب سے زیادہ فائدہ بھی اٹھاتے رہے. گیس اور تیل بھی روس کا بکتا رہا اور چین کو ملتا رہا, مہنگی ترین قیمتوں پر بک بھی رہا ہے. اور 2025 میں ان کا ایران سے دفاعی معاہدہ بھی ہے. تو اب یہ جس کمرے میں جس دن بیٹھیں گے آپ کو پتہ ہے مذاکرات اسی وقت 100% کامیاب ہو جائیں گے چین اور روس کی مدد سے. تو یہ سارے حالات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, دیکھیں کہ یہ معاہدہ اگر پاکستان کی مدد سے ہوتا تو اس ناجائز اقتدار کو دنیا تسلیم کر لیتی. اسی لیے یہ اہم تھا کہ یہ جو سفارتکاری تھی پاکستان میں, جو لوگ تنقید کر رہے تھے کہ یہ اخلاقی جواز کے لیے ہے کہ عمران خان کی قید کا معاملہ حل نہ ہو, تو اسی لیے یہ انتہائی اہم تھا. یہ اللہ کی طرف سے ہوا جو ہوا ہے. ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے, جنگ بندی بھی چاہتا ہے, معاملات بھی حل کرنا چاہتا ہے, لیکن اپنی شرائط پر, امریکی شرائط پر نہیں. بالکل ایسے جیسے عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی شرائط کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے. اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی ٹرمپ کی طرح اور نیتن یاہو کی طرح اس وقت اسی مسئلے کا شکار ہے کہ فیس سیونگ اور شرمندگی سے کیسے بچیں, کیونکہ عوام کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ ٹرمپ کے پاس, نہ نیتن یاہو کے پاس, نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس. یہ جو ان کے بیانات تھے ہم نے ایران سے یورینیم لے لینا ہے ہر صورت میں, آپ دیکھیں نیتن یاہو 20 سال سے بتاتا رہا کہ ایران بہت بڑا خطرہ ہے, ہر 2 ہفتے بعد اعلان کرتا تھا کہ ایران ایٹمی طاقت بن جائے گا, دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہے. ٹرمپ نے بھی اپنی عوام کو, اپنے اتحادیوں کو, اپنی ٹیم کو سوشل میڈیا پر بیانات پہ ہر جگہ کہا کہ یورینیم میں لے کے دکھاؤں گا. اب یہ شرمندگی ہے اس جنگ سے. دیکھیں ٹرمپ کے روکنے کے لیے اس کی ٹیم, اتحادی, انٹرنیشنل مبصرین سب اسے منع کرتے جنگ میں نہ جاؤ. اب سرنڈر کرنے کے لیے محفوظ راستہ صرف چاہیے, اور ملے گا کیا, چھوٹی چھوٹی خوشیاں, بیانیاں, جیسے یہ آپ کو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی تصویریں نظر آتی ہیں یا بڑے بڑے بیانات نظر آتے تھے اربوں ڈالرز کے, لیکن اصل میں وہ کبھی بھی کچھ نہیں نکلا. کھوکھلے نظام کا یہ نقصان ہے. ٹرمپ کو اب صرف کیا بیانات چاہیے, ایئر فورس تباہ کر دی, نیوی تباہ کر دی, 16,000 حملے کیے, لیڈرشپ شہید کی, لیکن وہ یار مودی کو وہ جھکتے ہیں کہ 11 جہاز گرا دیے. ابھی کل بھی دیکھو اس نے دوبارہ پاکستان انڈیا جنگ کا ذکر کیا کہ شہباز شریف نے مجھے کہا کہ تم نے 3 کروڑ لوگوں کو ان کو بچا لیا, تم ایک سیویئر. اب نریندر مودی بزدل آدمی ہے, ورنہ وہ کہہ سکتا ہے کہ تمہارے بھی تو سونا جہاز ایران نے گرائے. اب اسرائیل میں بھی دیکھیں جو بہت بڑی پارٹی ہے اس میں نیتن یاہو, اس کے 30 سال سے قریبی ساتھی چھوڑ کر 2 وزیر اعظم, نفتالی بینٹ اور دوسرا نے اتحاد توڑا, اپوزیشن بنائی. یعنی نیتن یاہو کو یہ الیکشن جیتنا اب ناممکن نظر آ رہا ہے. ایک طرف تو پہلے ہی وہ مسانے کے کینسر میں تکلیف میں, پھر اوپر سے سر پر کیسز الگ. ایران کے میں دیکھ رہا تھا کل ویڈیو, ان کے جو صدر ہیں ڈاکٹر مسعود پشکزان, ان کی ویڈیو وہ سرجری کر رہے تھے. اچھا ابھی سارے معاملے میں ٹرمپ پہ حملہ ہوا, یہ بھی آپ نے دیکھا, یہ ایک ڈیکوئے آپریشن نظر آ رہا ہے. امریکی میڈیا کا سارا فوکس جو ایران کی جنگ پہ تھا, ایپسٹین فائلوں پہ تھا, 42 دنوں سے ایران کی جنگ کی جیتنے کی وہ خبریں دے رہے تھے. اب ان کا زاویہ ظاہر بدلا, حملے کی طرف چلا گیا. ٹرمپ کے اوپر حملہ تھا ظاہر ہے. تو یہ 9 مئی والا کام ہوا پاکستان میں, بالکل جس طرح 9 مئی پاکستان میں ہوا کہ امریکی سیکرٹ سروس کے سامنے 10-10 فٹ پہ, جہاں ان کے آپ کو پتہ ہے مسلح ایجنٹ کھڑے ہوتے ہیں سیکرٹ سروس والے, میٹل ڈیٹیکٹرز لگے ہوئے ہیں, کیمرے لگے ہوئے ہیں, جدید ٹیکنالوجی,
وہ ان کی ہالی ووڈ کی فلمیں آپ دیکھتے ہوں گے. اس کے بعد بھی حملہ ہوا اور حملہ آور کو ذہنی مریض قرار دے دیا, کیونکہ نہ یہ مسلمان ہے نہ سیاہ فام ہے, آدھا سیاہ فام آدھا سفید فام ہے. اس کا جو مینیفیسٹو آیا اس نے کہا جی اینٹی مذہب ہوں میں, ایپسٹین فائلوں کی وجہ سے حملہ نظر آ رہا ہے. بہرحال اچھا اس میں انٹرسٹنگ ایک چیز تھی کہ لندن پولیس کو اس نے کہا جی حملے کا میں نے بتایا ہوا. تو یہ سارا تانے بانے دیکھیں تو وہی 9 مئی حقیقت میں وہی نامعلوم افراد. اب آ جائیں ذرا تھوڑا پاکستان کی طرف, اور اس میں جو سب سے اہم معاملہ اس وقت نظر آ رہا ہے وہ آصف زرداری کا چین کا دورہ. یہ جو چینی صدر سے ابھی تک ملاقات اس کی نہیں ہوئی, ابھی تک تو وہ روبوٹ اور مشینیں اور ٹیکنالوجی اور جادو کے وہ کھلونے دکھائے جا رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے محرکات آپ لوگ دیکھ نہیں رہے. زرداری کی دیکھیں صدارت خطرے میں ہے. چین کیوں جانا پڑا؟ زرداری ایک بہت پرانا کھلاڑی ہے, اسے پتہ ہے چین کتنی بڑی طاقت ہے. یہ ایران امریکہ کی جنگ میں سعودی عرب امارات پر جب حملے ہوئے تو اس وقت پاکستان پر یہی دباؤ تھا چین کی جنگ ایران کی جنگ میں شامل ہونے کا, ایران کے خلاف کارروائی کا. اب نئے ہرمز کھلوانے کے نیوی بھیجنا, بلکہ ایٹمی حملہ بھی 19 مارچ کو عرب امارات کے تھا. اب زرداری چین کے سفارت خانے پہنچ گیا, 2 گھنٹے ملاقات ہوئی, پھر اچانک پاکستان پر جو دباؤ آیا کہ آپ امریکی کیمپ سے پیچھے ہٹیں, سفارتکاری کی طرف پاکستان چلا گیا. عرب امارات نے ظاہر دباؤ ڈالا, پیسے نکلوانے کی دھمکی دی, وہ لے بھی گئے, پاکستانیوں کو بھی نکال رہے ہیں. لیکن یہاں عرب امارات میں یاد رکھیں زرداری خاندان کی پراپرٹی جائیدادیں سب کچھ وہاں ہے. بلاول کی جو ٹوٹل ورتھ ہے 1.8 ارب ڈالر ہے. پتہ نہیں یہ مال و دولت زیادہ دبئی میں ہے یا امریکہ میں ہے. اب یہاں صدارت کا خطرہ سے 28ویں ترمیم پہ ہے, اور عرب امارات چین کا ان کو چاہیے ہوتا ہے ظاہر انٹرنیشنل دنیا میں سندھ سے پیپلز پارٹی کو فارغ کرنے کا معاملہ بھی. زرداری کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے, وہ پرانا کھلاڑی اس میں کوئی شک نہیں. اس کو فوتگیوں تعزیتوں شادیوں کے لیے رکھا تھا, وہ کہتے اسی پہ خوش چلتا رہے کام جب تک یہ نظام ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے عوامی نظام نہیں ہے. لیکن چین کا دور اس کا بڑا اہم اس معاملے میں. اور ابھی دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے تمام وزراء کو حکم دیا ہے کہ غیر ملکی سفیروں سے, ڈپلومیٹ سے, سفارت خانوں سے ملنے سے گریز کریں, انہیں خطرہ ہے کوئی ایسی بات نہ ہو. اب تحریک انصاف اور عمران خان کی جو دیکھیں کل ملاقات کا دن ہے, منگل کا دن ہے, بہنیں وہاں پہ ضرور موجود ہوں گی. اب قیادت جو خوشحال گڑھ کے دھرنے پر نہیں آئی, وہاں دیکھیں سب سے بڑا اعلامیہ ان کا آیا کہ 15 دن کا وقت دیا گیا انہیں, کہ 15 دن کے اندر اگر یہ کوئی لائے عمل نہ دے سکے, پراپر لائے عمل, تو پھر خیبر پختونخوا بند کرنے سمیت پاکستان میں عوام و تحریک اپنی طور پہ شروع کریں گے, چھوٹی ہو بڑی ہو جتنی. اب سہیل افریدی اور یہ ان کی جو حکومت کے لوگ اگر کل اڈیالہ جیل نہیں جاتے تو پھر یہ نظر آتا ہے کہ یہ مجبور بھی ہیں, اور یہ جو اکٹھ ہے ان کا پنجاب کی طرف, وہ پھر دیکھنا ہوگا کہ کیا اس سے کوئی قابل ذکر کارکردگی آئے گی یا نہیں. ان کے حالات بھی بڑے اس وقت پتلے جا رہے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں کہ نشستیں نہ چلی جائیں. دیکھیں نظام کی جو تباہی بربادی ہے یہ صرف عمران خان کے ساتھ نہیں ہوا, یہ 25 کروڑ عوام کے ساتھ ہوا ہے. خان تو بظاہر انہوں نے گرانے کی کوشش کی ہے, لیکن اس پورے نظام کو انہوں نے تہس نہس کیا ہے. اقتدار کی خاطر اخلاقیات, قانون, انصاف, آئین, امن و امان سب کچھ تباہ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 10 دن یہ جو آدھا ملک جو بند کروایا انہوں نے, آپ کو پتہ ہے ٹرمپ نے کیا کہا, میں 18 گھنٹے کی فلائٹ کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا. انہوں نے 27 روپے پیٹرول بڑھا کے پتہ نہیں ٹرمپ کا خرچہ پورا کرنا تھا. 10 دنوں میں یہ جو نقصان ہوا ہے, دفاتر بند کر کے اسلام آباد میں, مارکیٹس بند کر کے, ٹرانسپورٹ بند کر کے, اشیاء خورد و نوش, اس کا اگر صرف حساب کتاب کریں گے تو 5 سے 10 ارب ان حالات میں پاکستانیوں کا لوٹا گیا. یہ 150 لیٹر جنہیں مہنگا لگتا تھا نا خان کے دور میں پیٹرول, آج 400 لیٹر پیٹرول ہو گیا, لیکن وہ نکلنے کو تیار نہیں, کیونکہ ذاتی مفادات تھے یا فوج امریکہ کے کہنے پر وہ احتجاج کرتے رہے. عوام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی انہوں نے. ابھی جمعے کو مزید 50 سے 55 روپے پیٹرول لیوی میں اضافہ ہوگا. اور میں تو حیران ہوں یقین کر کے ٹاؤٹس پر انصار عباسی کا وہ کالم دے کے انقلاب والا کہ 8 بجے کاروبار بند کرنے پہ لوگوں کو آپ اپنے گھر والوں کو زیادہ وقت دیں گے, فضول خرچی بچے گی. بھائی ملکی معیشت پہلے ہی نہیں چل رہی, کاروبار بند کرنے سے مزید تباہی بربادی ہوگی. مجھے تو ڈر ہے اس دن سے جس دن انہوں نے کہنا ہے روٹی بھی ایک کر دیں, کہ گندم پہلے ہی مہنگی ہے. آپ کو یاد ہوگا آلو, چینی, پتی, یہ سب کچھ مہنگا ہونے پہ کہتے تھے استعمال نہ کریں. 8 بجے بند ہونے کو معاشی ترقی کہہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج 105 چاول کی ملیں شاہدہ کوٹ میں بند ہوئی ہیں. 105 ملیں امن و امان کے حالات میں وہاں اٹھا کے روز مالکان کو لے دیا جاتا ہے. 5500 مزدور جڑے میں اس سے بے روزگار ہو رہے ہیں. 105 ملیں, پہلے ہی بے روزگاری کے حالات دیکھیں. تو ایک نحوست جو چھائی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے اس کا ایک ٹریلر ہر جگہ نظر آتا ہے. اور اب تو یہ اتنے فرسٹریٹ ہو چکے ہیں, یہ جو سریعام والا اس کی جو ٹی وی پہ بھاشن آپ سنتے تھے, ان کی ذہنی حالت آپ دیکھیں. میں تو ذہنی مریض کی حالت کا سوچ کے پریشان ہوں, وہ کیا کرتا ہوگا, فرسٹریٹ ہو گئے. یہ اتنے تنگ ہو چکے ہیں یہ اور ان کے لائے ہوئے سانسیں کہ آپ یقین کریں گندی گالیاں دیتے ہیں. عوام تو ان سے تنگ ہے. اب اس لڑائی میں وہ جو اینکر کی دیکھیں عملے کے ساتھ ہوئی تو تنقید ساری فوجی جرنیلوں پہ شروع ہوگی. لوگ اتنے تنگ ہیں کیونکہ ان کی زندگی کا مشن صرف خان پر گند پھینکنا تھا. یہ جو گند ان کے منہ سے نکلتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے, میں تو حیران ہوں کہ یہ شخص اپنے آپ کو عمران خان کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے. ایک معمولی اینکر,
مطلب اسے لگتا ہے کہ عمران خان نے 3 شادیاں کی، میں بھی 3 شادیاں کر کے شاید لیڈر بن جاؤں. خان کے ساتھ ان کا کیا مقابلہ. اس نے تو دیکھیں آج تک کبھی کسی گند اچھالنے والے اپنے اوپر کسی کو برا نہیں کہا. حقیقت میں وہ فقیر آدمی ہے صحیح، کبھی کسی پہ الزام نہیں لگایا، کبھی چیختا چلاتا گالیاں دے نظر نہیں آیا. لفٹر پہ سے بھی جب عمران خان کو گرایا تھا مجھے یاد ہے، بلکہ میرے خیال میں تو ایکسیڈنٹ نہیں تھا، وہ سازش تھی، کیونکہ اب جو سارا نظر آ رہا ہے. عمران خان نے اس کے بعد لوگوں کے ہاتھ جھٹکنے شروع کر دیے تھے. وہ جو پکڑتے تھے، آپ کو پتا لوگ پکڑتے ہیں محبت میں، سیڑھیوں پر چڑھتے، اسے بھی اسکینڈل بناتے تھے. اور عمران خان نے تو دیکھیں بدترین الزام لگانے والے لوگوں کو بھی کبھی کچھ نہیں کہا. اور ان بغیرتوں نے، بے شرموں نے عدالتیں، نظام، قانون، آپ دیکھیں 4 سال میں پڑھ رہا تھا ابھی 26ویں 27ویں ترمیم آپ کو جو نظر آتی ہے، آپ سر اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے عمران خان کے لیے 2 سپریم کورٹیں بنا دی، تمام ججز ہٹا دیے، تمام جج ٹرانسفر کر دیے، عہدوں سے نکال دیے، اور کیسز آج بھی عمران خان کے لگانے کی ضرورت نہیں. 4 سال بعد وہ کہتے ہیں نا، جس طرح وہ پنجابی محاورہ گڑ گتھی سے لگا ہوا ہے بالکل. اور حالات کیا ہیں کہ ابھی ممنوعہ فنڈنگ کیس جو عمران خان پہ تحقیقات کے لیے انہوں نے اسکروٹنی کمیٹی بنائی، اس میں 2 ممبران کو اسپیشل سیکرٹری کا عہدہ، اور جب وہ ہٹیں گے تو وہ ڈائریکٹر جنرل بن جائیں گے. یہ فہیم اختر ملک نے ابھی ایکسکلوسیو خبر دی. اور یہ منشی سردار سکندر سلطان راجہ ہے جو خود اس وقت ایکسٹینشن پہ چل رہا ہے. مطلب اندازہ کریں. اور 2 سال میں دیکھ رہا تھا 26 نومبر کا جو صرف کیس ہے اس میں ابھی تک لوگ عبوری ضمانتوں پر ہیں. اور عمران خان کے 9 مئی کے کیسز کا ابھی تک کوئی معاملہ آگے نہیں چلا. لاہور ہائی کورٹ میں 9 مئی کے کیس 3 سال ہونے والے، اب اپیلیں ساری اکٹھی کر کے 4 مئی کی تاریخ ڈال دی. اس مصنوعی نظام کو سہارا دینے کے لیے یقین کریں انہوں نے وہ اینٹ سے اینٹ بجائی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ جب عمران خان رہا ہو کہ انشاءاللہ جب باہر آئیں گے تو یہ ٹھیک کرنے میں کیسے ٹائم لگے گا اور کس طرح چیزیں ٹھیک ہوں گی. اتنا زیادہ انہوں نے وہ گنجل ڈال دی ہیں ڈور کی طرح. لیکن ظاہر ہے پھر اس میں اللہ کی طرف سے کینچی ہی آئے گی اور اسی کا انشاءاللہ انتظار ہے. اللہ سے دعا بھی کیا کریں اللہ تعالیٰ یہ سارے ان کے معاملات کو خود اپنی معجزات کے اپنے طریقوں سے، اس کا اپنا ایک نظام ہے، کن کہتے ہوئے حل کرے اور ہم سب پر رحم کرے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.